फारूक और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मशहूर व मारूफ सहाबा, खलीफा अव्वल व खलीफा सानी, ये सरकार के क्या लगते हैं? कुछ नहीं होता, हम हदीस ही पढ़ रहे हैं। सरकार ने इन दोनों की बेटियों को ज़ौजियत का शर्फ अदा फरमाया, तो इसलिए ये जुमला फरमाया, मेरे सहाबा को मेरे लिए चुना और इनमें से कुछ जो है उनसे मेरा ससुराल का भी रिश्ता है, उनसे मेरा ससुराल का भी रिश्ता है। फिर सरवर दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सयाती कौमुन, बड़ी हक्कानियत में मबनी ये गुफ्तगू हो रही है। सयाती कौमुन, फरमाया अभी तक उन लोगों का पूरी कायनात में वजूद कहीं भी नहीं है। कोई बात आपको समझ आई? मैं जो यहां बैठ के कहूं कि फलां अकीदे के लोग कायनात में कहीं भी नहीं है, मेरी जुर्रत है? ये तो वही बोले ना जिसको पूरी कायनात में रहने वाले हर शख्स के नजरियात और उसके अकीदे का क्या हो। और सरकार को इल्म था तो फरमाया अभी तो कोई भी नहीं है ऐसा, पूरे वर्ल्ड में फरमाया अभी तो ऐसा। सयाती कौम, फरमाया हाँ अनकरीब एक कौम आएगी, अनकरीब एक कौम। फेल मुजारे अता याती पे सीन दाखिल किया और यह कानून है ग्रामर का, जब फेल मुजारे पे सौफा या सीन दाखिल हो जाए तो मुस्तकबिल में माना चला जाता है, जिस तरह कुरान में है वाला सौफा युतीक रब्बुका फतरदा, और अनकरीब आपका रब आपको राजी कर देगा, इतना देगा कि आप क्या हो जाएंगे। तो यहां भी वही माना है, फरमाया सयाती कौमुन, अभी तक कायनात में ऐसा गंदा अकीदा रखने वाला कोई एक भी नहीं है। कितना इल्म है मुस्तफा करीम का, पूरी कायनात के लोगों के दिलों के अकायद और उनके नजरियात पर मुत्तले होकर सहाबा के मजमा में जुमला है। फरमाया अभी तक तो ऐसा गंदा शख्स इस वर्ल्ड में कहीं नजर नहीं आता। हाँ सयाती, अनकरीब आएगी कौमुन, एक कौम, एक गिरोह। उनकी निशानी क्या होगी? फरमाया यस्सुब्बूनहुम, वो मेरे सहाबा को गालियां देंगे। यस्सुब्बूनहुम, वो मेरे सहाबा को क्या देंगे? और फिर फरमाया वो मेरे सहाबा की शान को घटाने की गंदी तहरीकें चलाएंगे, मेरे सहाबा की शानों को घटाने की गंदी तहरीकें चलाएंगे। अब उस वक्त नहीं, फरमाया आएंगे जरूर, उस वक्त नहीं है लेकिन आएंगे। पहली बात इल्म गैब जो आपको अर्ज कर दिया। दूसरी बात, मसलक वो अच्छा है जो सरकार के जमाने में भी पाया जाता हो, जो सरकार फरमा रहे हैं कि गुस्ताखान सहाबा इस वक्त कायनात में नहीं है, बाद में आएंगे। मालूम हुआ जो उस वक्त नहीं है बाद में पैदा हुआ वो फिरका कज़्ज़ाब और झूठा है। अगर सच्चे होते तो सरकार का जमाना ना मुयस्सर होता। मसलक के एतबार से, अकायद और नजरियात के एतबार से जो भी सहाबा को बकता है, खा वो अपना नाम कुछ ही रखे, हमें उसके नाम से उसके मसलक से कोई सरोकार नहीं, हमें तो हदीस रसूल से सरोकार है। फरमाया जो भी सहाबा की शान में ऐसी वैसी बात करे वो इस गिरोह का फर्द है। और जब फरमाया तुम्हारे सामने ऐसे गिरोह आ जाए, ऐसे लोग आ जाएं, अब तुमने करना क्या है? फला तुजालिसूहुम, फला तुजालिसूहुम, फरमाया उनके पास बैठने की तुम्हें इजाजत नहीं है। फला तुजालिसूहुम, जो सहाबा को गालियां दे उनके पास बैठने की मुसलमान को इजाजत। वला तुशारिबूहुम, उनको कुछ खिलाने पिलाने की इजाजत। और बाब मुफाला से जुमले लौटाए हैं सरकार ने इल्म सर्फ की रोशनी में। अगर हम बात करें तो बाब मुफाला और बाब मुफाला जाने बैन का फायदा देता है। क्या देता है? जाने बैन। तो क्या मतलब है? वला तुशारिबूहुम, न उनसे कुछ पीना न उनको कुछ पिलाना। जाने बैन का मतलब यह होता है, जाने बैन का फायदा देता है बाब मुफाला। जो इल्म सर्फ पढ़े हैं वो इस बात को जरूर जानते हैं
کہ باب مفعلہ کی خاصیت ہے کہ وہ جانبین کا معنی کا فائدہ دیتا ہے. اور سرور دو جہاں نے فرمایا وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، جو بھی میرے صحابہ کا گستاخ ہو، فرمایا نہ ان سے کچھ پینا نہ ان کو کچھ پلانا. اب بلند آواز سے حدیث کا ترجمہ کرنا چاہیں گے آپ؟ جو بھی میرے صحابہ کا، نہ ان کو کچھ اور نہ ان سے کچھ. اگلے حدیث کے جملے وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، نہ ان کو کچھ کھلانا نہ ان سے کچھ کھانا. ترجمہ کرنا چاہیں گے آپ؟ نہ ان کو کچھ اور نہ ان سے کچھ. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، نہ ان میں نکاح کرنا نہ ان کو نکاح میں دینا، نہ ان کی لڑکی لے آنا نہ اپنی لڑکی انہیں دینا. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، فرمایا جو مسلمان ہے، کیونکہ سرور دو جہاں علیہ السلام کی اسلامی تعلیمات قرآن و سنت، یہ نصاب فقط مسلمان کا ہے. یہ کس کا نصاب ہے؟ جس کو سرکار علیہ السلام کی حدیث اور قرآن اچھا نہیں لگتا، سمجھے وہ اسلام سے خارج، سمجھے وہ اسلام سے. اب سرور دو جہاں نے فرمایا کہ سن لو، ابھی تو وہ نہیں آئے لیکن آنے والے ہیں. میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، ابھی تو ان کی نجاست سے رب کی یہ کائنات پاک ہے، لیکن ان قریب وہ نجس لوگ، وہ نجاست پھیلانے والے لوگ جو میرے صحابہ کو گالیاں بکیں گے، فرمایا ان قریب وہ دنیا میں آ ضرور جائیں گے. فرمایا جس مسلم کے زمانے میں بھی وہ آئے، میں تمہیں پہلے میں بھی خبر دے کے اطلاع دے کے جا رہا ہوں. فرمایا نہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہ ان کو بیٹھنے دینا، نہ ان سے نکاح کرنا نہ ان کو نکاح میں بیٹیاں دینا، نہ ان کو کھلانا نہ پلانا، نہ ان گستاخوں سے کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. اور مصطفیٰ کریم کے علم غیب کا انکار کرنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر سرکار کو کل کا پتہ نہیں ہے تو بتاؤ صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ میل جول کا حکم کس جگہ سے نکال کے لاتے ہو؟ سرکار فرما رہے ہیں ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، بعد میں آئیں گے. سرکار بعد میں اٹھنے والے فتنوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں. آج تم بھی اپنے سٹیجوں میں بیٹھ کر انہی احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہو اور کہتے ہو کیونکہ یہ لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں، اور سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ کھانا پینا، سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ نکاح کرنے. ابھی بہت کچھ باقی ہے جو اگلی قسط میں آئے گا. اس میں تو 3 جملے آئے ہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے جو اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. دیکھو ہم ان سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں کل کیا ہوگا نبی علیہ السلام کو پتہ. بتاؤ جب تم سٹیجوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو درس دیتے ہو، حدیث پڑھاتے ہو کہ گستاخ صحابہ سے تعلق رکھنا جائز ہے، بتاؤ یہ کہاں سے ثابت کیا تم نے؟ اور سرکار کی حدیث سے ہی ثابت کریں گے نا. کیا سرکار کے زمانے میں یہ تھے؟ سرکار خود فرما رہے ہیں ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو جو تھا ہی نہیں بعد میں آیا. اور اس کے عقیدے کیا ہوں گے؟ نگاہ مصطفیٰ تو اس کو بھی دیکھ رہی ہے. تو بات کرتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. ابھی جو اپنے والدین کی پشت میں نہیں ہے، ابھی جن کا اس کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے، وہ دنیا میں آ کے کیا عقیدہ رکھیں گے؟ سرور دو جہاں تو اس غیب کو بھی جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے کی باتیں کرتے ہو بے وقوف ہو. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ اٹھا بھی کرو، بیٹھا بھی کرو، رشتہ داریاں بھی کرو، سب کچھ کرو. نہیں جی ہمیں تو سرکار نے منع فرمایا. تو پھر یہ بھی تو مانو نا، جو منع فرمایا ہے اس کو مانا جا رہا ہے، اور جس لحاظ اور جس انداز سے علم غیبی خبر دیتے ہوئے منع فرمایا، علم غیب کو نہیں ماننا زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جہت کو مان لیا دوسری کو ترک کر دیا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو. سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان غور سے سنو. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر امت کو پہلے ہی بتا دیا کہ لوگوں خیال کرنا، لوگوں خیال کرنا. سرور دو جہاں مالک کون و مکان نے ارشاد فرمایا حدیث کے نمبر
32,497 ہے۔ توبہ لمن رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں دیکھنے سے مراد ہے مجھے میری صحبت سے میسر ہوا اور میری ذات پہ اسلام لے آیا اور اسی پہ مر گیا، یعنی صحابی، سادہ لفظوں میں فرمایا اس کے لیے توبہ ہم نے دے دیا۔ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، اور 4 مرتبہ ایک ہی حدیث میں سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے اس کے لیے توبہ ہے، جس نے مجھے دیکھا میری ذات پہ ایمان لایا اس کے لیے توبہ ہے، جس نے مجھے دیکھا میری ذات پہ ایمان لایا اس کے لیے۔ اور سرکار نے اگلے جملے، آپ بھی تو کچھ خوش ہونا، فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ، کتنی بار فرمایا؟ فرمایا توبہ ہے اس کے لیے، توبہ ہے اس کے لیے، توبہ ہے لمن آمن بی ولم یرانی، جو میری ذات پہ ایمان تو لائے گا لیکن اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ یہ اپنی بعد میں آنے والی امت کے لیے فرما دیا، فرمایا مجھے تو مانے گا لیکن لم یرانی، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، فرمایا اس کے لیے بھی توبہ ہے۔ قیل ما توبہ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ توبہ ہے کیا؟ اتنا بڑا انعام آپ عطا فرما رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا قال شجرۃ فی الجنہ، فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں کیا ہے؟ ایک درخت ہے۔ اب اگر اس کے سائے میں آپ چلنا چاہیں کہ کتنا لمبا چوڑا درخت ہے توبہ، سرکار نے فرمایا پھر تیز ترین گھوڑا، نہ بندے کو نیند آتی ہو، نہ بندہ تھکتا ہو، نہ گھوڑے کو نیند آتی ہو، نہ گھوڑا تھکتا ہو۔ یہ میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اسی طرح جملے نہیں ہے وہاں، کیونکہ جملے فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، مختصر ہوتے ہیں، مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر لحاظ سے سواری اور سوار تیز ترین اور تھکنے سے منزہ، کھانے سے پاک، فرمائے ایک پورا 100 سال، کتنا عرصہ؟ 100 سال، غور کرو، 100 دن رات گھوڑے پہ بندہ سفر کرتا رہے تو فرمایا توبہ کو کراس نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا جنت میں یہ ایک درخت ہے، نہ جانے جس محل کی زیب و زینت کے لیے اتنے لمبے لمبے درخت ہیں، اللہ ہی جانے کہ ان محلوں کی مسافت کتنی ہوگی۔ دیکھو نا اپنے گھروں میں غور کرو، آپ کے گھر میں چھوٹا سا سین ہوتا ہے، اس میں آپ چھوٹے چھوٹے کیا لگاتے ہیں؟ گھر کے حسن کے لیے، باہر نکلے تو نگاہ سبزے پہ پڑے، اس کام کے لیے۔ ان درختوں کی جو نسبت ہے آپ کے گھروں کی طرف، اسی نسبت کو اگر بندہ اندازے میں لے آئے تو جس درخت کو 100 سال دن رات چلیں تو اس درخت کا سفر اللہ ہی جانے کہ پھر وہ محل کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، وہ جنت کے محل کتنے لمبے چوڑے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا سنتے ہو سیاب اہل الجنہ، سیاب اہل، یہ صحابہ کے لیے ہے، اور جو صحابہ کے بعد میرے اوپر ایمان لا کے میری شریعت پر زندگی بسر کرے، یہ ان کے لیے ہے جس کی مسافت اتنی ہے۔ اور فرمایا سنتے ہو سیاب اہل الجنہ، جنتیوں کا جو لباس ہے، جنتیوں کا جو پوری جنت میں جتنا لباس بھی تقسیم ہوگا، فرمایا وہ توبہ درخت کے چھلکوں سے اللہ بنائے گا، توبہ درخت کے چھلکوں سے وہ جنتیوں کا لباس بنے گا۔ ان احادیث کی روشنی میں آپ غور کریں کہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کی کتنی شان ہے، کتنی عزت و عظمت ہے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام نے، ایک شخص نے آپ کے سامنے نا بخار کو برا کہا، بخار کو سرکار نے فوراً ٹوکا، فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ جب آتا ہے بندے کے پاس گناہ ہوتے ہیں، اور جب آ کے جاتا ہے تو گناہ دھو کے چلا جاتا ہے۔ ایک بیماری کو سرکار برا نہیں کہنے کو گوارا کرتے، اور ایک کلمہ گو جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اس پہ کیا بھیج دی ہے؟ لعنت۔ کیا بھیجی ہے؟ آخر یہ صحابہ کی وجہ سے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے نا، کہ سرکار کو تو نہیں گالیاں دی انہوں نے، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے،
خدارا کچھ خیال کرو، کچھ سوچو۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم مجھے آپ سب کو سرکار سے، سرکار کی ازواج، اہل بیت، صحابہ، حقیقی بزرگان دین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک پر گستاخان صحابہ سے تعلق رکھنے کا حکم از احادیث قسط نمبر 2 عرض کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔